अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आजकल बिजली का बहुत मसला है। एक तो महंगी है और दूसरा थर्मल और सोलर का भी स्टोरेज वगैरह का मसला है। तो मैंने कहा एक वीडियो इस पे बना दूँ। इसका मुखातब जो है वो 15 से लेके 115 साल तक का हर तालिब इल्म है। तो कोशिश है कि आपको 1 इंच की इक्वेशन बना के तो पूरा हिसाब समझा दूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको मैं 9वीं क्लास की फ़िज़िक्स से समझाऊँगा। इंजीनियरिंग में बेशक आप मास्टर कर जाएँ, पीएचडी कर जाएँ, वही इक्वेशन यूज़ होती है और आपको पता चलेगा कि कितना आसान काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं। ये पहली स्लाइड, ये हमारी फ़िज़िक्स की 9वीं क्लास की बुक है और आप देख लें, ये उसकी थोड़ा सा यहाँ पे तारुफ है। इसका चैप्टर नंबर 5 है मेरा ख्याल है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है। तो ये एक सेट कन्वेंशन है कि हमेशा पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ये तरतीब उल्टी होती, पहले पोटेंशियल बढ़ाते हैं और फिर काइनेटिक बढ़ाएं, तो ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। लेकिन खैर, मैं यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है कि आप किसी भी चीज़ को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो एक ईंट है, फ़र्ज़ करें ज़मीन पे पड़ी हो, उसे उठा के छत पे रख दें, तो जितना फासला आपने उठा के ऊपर रखा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे उसमें स्टोर हो जाएगी। जब वो ईंट ऊपर से नीचे गिरेगी तो वो सारी उसकी एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं हरकी तवानाई, यानी कि हरकत करने से जो आती है। अब आप किसी को हल्का सा मुक्का मारें तो मुक्का तो वही होता है, उसकी स्पीड कम है, और ज़ोर का मारे तो मुक्का वही है, लेकिन वो जितनी स्पीड उसमें होगी वो फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स में काफ़ी तरीके होते हैं एनर्जी को काउंट करने के। तो मोमेंटम इक्वेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो दो हैं ये बहुत पुराना हिसाब है, ऐसे 400-500 साल पहले से तरीके सेट हो चुके हुए हैं, इनकी इक्वेशंस बन चुकी हुई हैं। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मैंने वो कहा था 15 साल के बच्चे भी होना, तो जब वो अपनी 9वीं ग्रेड की साइंस खोलेंगे तो उसमें उनको ये टॉपिक नज़र आ जाएगा। इसको पढ़ लें। उसके बहुत लेक्चर्स इंटरनेट पे भी पढ़े होते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप अपने टीचर्स को भी समझाने के काबिल हो जाएंगे, स्पेशली ये टॉपिक, क्योंकि इसमें वो एनर्जी काउंट करने वाला है, लेकिन वो एज अ मिसलेनियस एक्सरसाइज पड़ा हुआ है और मेरा नहीं ख्याल उस पर कोई इतना तवज्जो देता होगा। लेकिन ये एक पॉइंट है कि जिससे पूरे मुल्क के एनर्जी के मसाइल हल हो सकते हैं अगर हमारे आम मैट्रिक पास बंदे को इसकी समझ आ जाए। सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि देखें, हमारे जो बंदा भी इंजीनियर नहीं है वो इस मौजू से डरता है। वो ये कहता है यार ये तो पता नहीं इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। मेरी कोशिश है ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन मैं चाहता नहीं कि इसमें कोई तफसील मिस हो जाए। तो चलें अगले पे चलते हैं। 8-10 स्लाइडें हैं, ये उसकी तफसील दी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच। ये ई पी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, डब्ल्यू वेट को कहते हैं और एच हाइट को कहते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, तो उसकी जगह एम जी भी आप यूज़ कर सकते हैं। मास, वो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और एच वही हाइट। ये साथ नायग्रा फॉल की फ़ोटो बनी हुई है, इसमें बता रहे हैं कि पानी गिर रहा है तो इसमें पोटेंशियल होती है। तो कंसेप्ट यही होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कि पानी को जितनी गिरने की जगह मिलती है वो नीचे जाके तो काइनेटिक में चेंज हो जाती है जो टर्बाइन्स को घुमाती है। तो पॉइंट पे आते हैं।
یہ بلکہ اسی بک میں آگے پورا ڈیم بھی بنا کے دکھا ہوا ہے. اب اچھی بات ہے، ہمارے زمانے میں تو اتنی تصاویر بھی نہیں ہوتی تھیں، ڈیٹیلز بھی نہیں ہوتی تھیں، تو ہو سکتا ہے بچے پہلے مجھ سے زیادہ جانتے ہوں. تو یہ ایک اسکیمیٹک بتائی ہوئی ہے ڈیم کی. یہ اس کا سٹوریج ہے، یہاں سے ٹنل بنا کے پین سٹاکس ہوتے ہیں، آگے یہ ٹربائن ہے. تو یہاں پہ آپ کو میں ہیڈ کا کنسیپٹ آگے بتاؤں گا، لیکن یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ جو پانی کا ڈاؤن سٹریم لیول ہے اس میں اور اس کے ٹاپ جو ریزروائر کا ٹاپ لیول ہے اس کے درمیان میں ہائٹ کا جتنا ڈفرینس ہے، اگر 50 میٹر ہے، 100 میٹر ہے، 200 میٹر ہے، وہ ہیڈ ہوگا. تو باقی آگے ٹربائن جو ہے وہ جنریٹر کو چلاتی ہے، وہ ٹرانسفارمر کو انرجی پہنچاتا ہے، اور آگے سے وہ ٹرانسمیشن ٹاور سے بجلی آپ کے گھروں میں آ جاتی ہے. تو یہ ریلیونٹ تھا، اس لیے میں نے تھوڑا ڈال دیا. تو تصویر آپ نے اپنی بک میں پڑھی ہوگی، تو دیکھی ہوگی، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے. لیکن اس کی جو ایکچوئل ورکنگ ہے وہ میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا، اور آپ کو پتہ چلے گا یہ بہت آسان ٹاپک ہے. اچھا، یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جس کی میں بات کر رہا تھا. یہ چھٹے چیپٹر میں 6.3 ہے. تو اس کے انہوں نے 7 کویسچن لکھے ہوئے اور ٹیچر پہ چھوڑ دیا کہ بھئی آپ یہ ایکٹیویٹی کروائیں. آپ پتہ نہیں وہ کرواتے ہیں اور اس کا کوئی انسائٹ آپ کو کتنی دیتے ہیں. لیکن یہ ایک برتن بنا ہوا ہے جس میں 3 سوراخ ہیں، میں سے پانی گر رہا ہے 3 ٹوٹیوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا واٹر کولر ہو یا پرانے سٹائل کے جس طرح کے ہوتے تھے اس میں سوراخ ہو. تو جو یہ سب سے اوپر والا ہے اس کو ہیڈ کا مل رہا ہے، ادھر سے لے کے ادھر تک یہ فیو انچز کہہ لیں. تو اس کے پانی کا جو پریشر بن رہا ہے وہ تھوڑا بنے گا. اور یہ ہمارے بچوں کا، بڑوں کا کامن ایکسپیرینس ہے. جس نے نہ بھی کچھ پڑھا اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہیڈ کم ہے تو پانی کا پریشر کم بنے گا. یہ درمیان والا جو ہے اس کو ادھر سے لے کے اور ادھر تک ہیڈ مل رہا ہے، تو یہ ذرا زیادہ سپیڈ سے نکلے گا، کامن بات ہے. اور تیسرا جو ہے اس کو سب سے زیادہ ہیڈ مل رہا ہے ادھر سے لے کے ادھر تک. یہ نیچے والا ضائع ہو رہا ہے. اگر یہ نیچے ہوتا تو اس نے اور زیادہ سپیڈ سے نکلنا تھا. تو یہ بھی 9ویں کلاس کا کنسیپٹ ہے. اب ہم آپ کو یوز کرنا بتائیں گے کہ ان سے آپ انرجی کیسے کیلکولیٹ کریں گے. یہ اسی کو میں نے ریکریٹ کیا ہے اے آئی کے ساتھ. یہ ذرا تھوڑا سا فینسی ہے وہی چیز کہ ایک پانی کا برتن ہے، بڑا سا فش ٹینک کہہ لیں، اس میں پانی آ رہا ہے. اس میں تو پانی آ نہیں رہا تھا، اس میں انفلو آ رہا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہیڈ اتنا ہی برقرار رہے گا. تو یہ وہی 3، پہلا جو جس کو بہت تھوڑا ہیڈ مل رہا ہے وہ سیدھا نیچے جا رہا ہے، جس کو زیادہ مل رہا ہے وہ تھوڑا آگے جا رہا ہے، اور جس پوائنٹ کو، جس آؤٹ لیٹ کو سب سے زیادہ ہیڈ مل رہا ہے ادھر سے لے کے ادھر تک، وہ دھار زیادہ دور جا کے گرے گی. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی. اب وہ میں نے اوپر والی 2 ہٹا دی، اب یہ صرف نیچے والی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم ایک سنگل کو آئسولیٹ کر کے کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے. یہ کنونشن میں آپ کو بتا دوں، ایچ ہائٹ ہے ادھر سے لے کے، پرسائزلی جس کے مڈل سے لیتے ہیں، کیونکہ آگے ٹربائن وغیرہ بھی لگنی ہوتی ہے. تو آپ یہی دیکھیں کہ وہ زیادہ فیو انچز یا فیٹ کا فرق پڑے گا، لیکن یہاں سے لے کے یہاں تک ہیڈ ہے. ایم کیا ہے؟ ماس آف واٹر. ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ماس کیسے کیلکولیٹ کروں گا اور اس کا فائدہ کیا ہے اس طریقے کو یوز کرنے کا. اچھا، اگر ہم کائنیٹک انرجی والے طریقے سے کریں نا، تو پہلے ہم جناب اس کا ہاف ایم بی اس کے نکالنا پڑتا ہے. ڈیزائن ویلاسٹیز کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہیں کہ بھئی ہم نے ٹنلنگ کتنی ڈائی کی رکھی ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں سے کتنے ریٹ سے پانی آ رہا ہے، ہیڈ ریس ٹنل کا کیا سائز ہے، آگے پین سٹاک کیسے ہیں،
ٹربائن کی ڈیزائن آر پی ایم کتنی ہے، اس کی پرفارمنس کتنی ہے، اس کی آؤٹ پٹ کتنی ہے، سب کچھ مل ملا کے تو یہ بہت کمپلیکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے جو ہوتے ہیں نا ماہرین، وہ کان کو وہ جو کہتے ہیں نا ہاتھ کو گھما کے دوسری سائڈ سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو کنسیپٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس سے بہت زیادہ آسان اور بہت زیادہ پرسائز ہے، یعنی کہ اس کا رزلٹ بہت زیادہ ایکوریٹ آتا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف. تو آپ نے دیکھا پوٹینشیل انرجی کا فارمولا ہے mgh. ایم کیا ہے؟ ماس آف واٹر. پانی کے لیے آپ اسے وزن ہی کہہ لیں کیونکہ ہمیں زمین پہ ہی کرنا ہے نا، تو اس کو ہم کلو گرام میں میجر کریں گے، یا والیوم سے کریں تو والیوم 1 کلو گرام کا جو وزن ہوتا ہے وہ 1 لیٹر، والیوم 1 لیٹر ہوتا ہے. تو 1 ہے، آپ اسے آرام سے کنورٹ کر لیں اگر آپ کو کے پاس BCM میں ہے یا کیوبک میٹر میں ہے، تو وہ اسی حساب سے اتنی 1 کیوبک میٹر جو ہے وہ 1000 کلو گرام ہوگا. G 9.8 ہے، یہ تو ہر میٹرک کے بچے کو پتہ ہے. اور ایچ پی ہم جو ہیڈ ہے، جو وہ ہائٹ ہے، وہ ہم میٹرز میں لے رہے ہیں. میٹرک سسٹم میں آسان ہے، اگر آپ فٹ اور پاؤنڈز وغیرہ یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کنورژن کرنی پڑے گی ایکسٹرا، تو بہتر ہے ہم ایسا ہی یوز کریں. اچھا جی، میں آپ کو اگزامپل دکھا رہا ہوں غازی بڑوسا ڈیم کی. اس کا ہیڈ 69 میٹر ہے، یہ سب کو پتہ ہے. آپ گوگل کریں، وہاں بھی آپ کو پتہ چل جائے. فلو ریٹ 1600 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے. 30 دنوں میں ماس کتنا گزرے گا؟ یہ 1600 کیوبک میٹر سیکنڈ میں گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک دن میں 6400 سیکنڈ ہوتے ہیں. وہ آپ 24 گھنٹوں کو 3600 سیکنڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ آ جاتا ہے. اور یہ 30 دن کا مہینہ ہم نے لیا ہے. تو یہ ان نمبرز کو ملٹیپلائی کریں، ہمارے پاس 4.1472 BCM آ جاتا ہے فگر، بلین کیوبک میٹر. بلین کیوبک میٹر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی کیوب جس کے ساری سائڈ جو ہیں 1 کلومیٹر لمبی ہو. تو یہ ملین ایکڑ فٹ سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، تقریباً 80% ہوتا ہے اس کا. تو وہی بات کہ میں نے آپ کو بتایا 1 لیٹر جو ہوتا ہے وہ 1 کلو گرام ہوتا ہے پانی کے لیے. تو غازی بڑوتھا پہ اگر وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ چلے تو 30 دن کے مہینے میں 4.1472 بلین کیوبک میٹر یا BCM یہ پانی گزرتا ہے. پوٹینشیل انرجی ہم نے کیلکولیٹ کی mgh. یہ فارمولا جی، یہ ٹوٹل یہ فارمولا ہے جسے آپ کسی بھی چیز کی بجلی، ہائیڈرو الیکٹرک بجلی، کسی بھی پروجیکٹ کی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو mgh ہم نے لگایا نا، ماس، یہ والا ماس ادھر ڈالا، 9.8 ادھر ڈالا، اور یہ 69 میٹر ادھر ڈالا. ان تینوں کو ملٹیپلائی کیا. اچھا، اب جو ہمارے پاس وہ رزلٹ آئے گا نا وہ جولز میں ہے. اب ویسے تو واٹ جو ہوتا ہے وہ جولز پر سیکنڈ ہوتا ہے، لیکن جب ہم یونٹ کی بات کرتے ہیں وہ کلو واٹ آور ہے. اس لیے کلو واٹ آور کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو آور میں بھی کنورٹ کرنا ہے اور کلو والا بھی لگانا ہے. تو اس لیے وہ جو جولز والا آنسر ہے نا اس کو ڈیوائڈ کریں گے 3.6 ملین سے. تو یہ 3.6 کا یہ ہے کہ 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں 1 گھنٹے میں، اور یہ جو کلو واٹ آور کا K ہے نا اس کا مطلب ہے 1000. تو ہم یہ 3.6 ملین سے ڈیوائڈ کریں گے. اب دیکھیں مزے کی چیز، آنسر جو ہے یہ 30 دن والے مہینے کا 778.9824 ملین یونٹس، یعنی کہ آپ کہہ لیں 78 کروڑ یونٹ ایک مہینے میں اس نے پیدا کر دیے. اچھا، اب ایک چیز اس میں ہوتی ہے کہ ہماری جو ٹربائنز ہیں ان کی ایفیشنسی ہوتی ہے یوزلی 93-94
جو غازی بروتھا پہ لگی ہوئی ان کی 96% ایفیشنسی ہے، یعنی کہ وہ جتنی پوٹینشیل انرجی ہے نا اس میں سے 96% وہ بجلی میں کنورٹ کر دیتی ہیں، باقی تھوڑی بہت سسٹم میں ضائع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی سسٹم ایفیشینٹ نہیں تھا، اب یہ ہائیڈرو الیکٹرک بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے، جو تھرمل شرمل ہوتے ہیں وہ ان کی جو ہوتی ہے ایفیشنسی بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی چائنا جو اور زیادہ بڑی ٹربائن بنا رہے ہیں وہ 98% تک ایفیشینٹ ہے۔ تو آپ اسے ایسے سمجھ لیں، یہ تقریباً 19-20 کہتے ہیں نا، 19-20 95% بنتا ہے تقریباً، تو یہ 19-20 کا فرق سمجھ لیں۔ لیکن آپ یہ وہ ٹربائن والوں نے ساتھ بتایا کہ یہ ہماری ٹربائن 96% ایفیشینٹ ہے، تو 0.96 سے ملٹیپلائی کریں 778 جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا، تو 747.823 ملین یونٹس بنتے ہیں۔ اور اگر آپ ایکچوئل آؤٹ پٹ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک ریفرنس ہے ستمبر 2012 کی، یہ 30 دن کا مہینہ تھا، اس میں 746.827 ملین یونٹس بنے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس میں ایرر جو ہے 0.1% کے قریب ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ 99.9% ایکوریٹ فگر آپ کو دے دے گا۔ تو بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا لمبا پروسیس کرنے کی، آپ سیدھا MGH لگائیں، ٹربائن کی ایفیشنسی کو ملٹیپلائی کریں 0.96 یا جو بھی آپ نے لگانی ہے، 0.94 والی ہے 95 والی ہے، تو یہ آپ کے پاس ایگزیکٹ فگر آ جائے گا۔ اس طرح یہ اس سے اگلے مہینہ اکتوبر تھا 2012 کا، وہ 31 دن کا تھا، تو اس کا ہم نے یہ ذرا فارمولہ لگایا، تو 772.75 ملین یونٹس بنا، وہ ایک دن ایکسٹرا میں ظاہر ہے فلو ریٹ تو یہی ہے نا، پانی آنے کا ریٹ، تو وہ ہمارا کیلکولیشن آئی 772.75، اور جو ایکچوئل جنریٹ ہوا تھا یہ ہمارے بیورو آف اسٹیٹسٹکس وغیرہ کے ویب سائٹ پہ ڈاکومنٹ پڑی تھی، اس میں سے میں نے نکالا تھا شاید، تو اس میں بھی دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا بلکہ زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پانی انہوں نے تھوڑا زیادہ نہیں، لیکن کتنے ایکوریٹ فگر آ رہے ہیں، اسے کم نہیں آیا، زیادہ ہی آیا تھوڑا سا۔ تو یہ ٹوٹل سلائیڈ ہے جو آپ کو پوری بجلی کسی بھی سائٹ کی پاکستان کی، صرف آپ کو پتہ کیا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ پانی کتنا آتا ہے، سال میں کتنا، دیکھیں یہ ہم نے مہینے کا کیا نا، اب کسی بھی سائٹ کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پانی کتنا گزرتا ہے، جیسے تربیلا میں 65 ملین ایکڑ فٹ سال کا گزرتا ہے، غازی بروتھا میں ہم تقریباً میرا خیال ہے 45-46 گزار لیتے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا انفلو کا کیپیسٹی کم ہے، منگلا پہ 24-25 گزرتا ہے، تو تھوڑی سی اور کمپلیکسٹی آ جاتی ہے۔ یہ آئیڈیل فگر جو ہوتا ہے ہمارے پاس رن آف ریور کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے اب جس طرح بھاشا ہے وہ رن آف ریور نہیں ہے، وہ اس میں سٹوریج بھی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے فرق کیا پڑتا ہے، لیکن جو داسو ہے وہ اسی طرح کیلکولیٹ ہوگا جو یہاں ہم کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں انفلو جو ہوتا ہے وہ بے شک گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، سردیوں میں کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس اتنی ٹربائنز لگی ہوں کہ سارا پانی اس میں سے گزر جائے گا، تو پھر ہمارے پاس کوئی 96-97% ایفیشنسی آ جائے گی، اور ہمیں صرف ٹوٹل پانی وہاں سے جو گزرتا ہے اس کا فگر استعمال کرنا پڑے گا۔ ROR جو ہوتی ہیں رن آف ریور، اس میں ظاہر ہے ہیڈ چینج نہیں ہوتا، تو یہ بھی ہمارا ہیڈ ایک کم ہو گیا۔ اسٹوریج ڈیم میں ہوتا ہے کہ ہیڈ بھی چینج ہوتا ہے سردیوں گرمیوں میں، ظاہر ہے جب ڈیم خالی ہوا ہے تو ہیڈ کم ہو جائے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ فلو ریٹ یعنی کہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں کم ہوتا ہے، تو ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آج کل تو آپ اسپریڈ شیٹ میں سارا ہسٹوریکل ڈیٹا ڈالیں نا، کسی بھی سال کا لائیو آپ ڈال لیں، تو ساتھ ساتھ اس کا ویئرنگ ہیڈ، اور ہیڈ کی جو ویئرنگ ریٹ ہے اس کی پرفارمنس کا اس کے ساتھ یا ہسٹوریکل ڈیٹا سے آپ سارا نکال لیتے ہیں۔ آپ کسی 2 سال کا ڈیٹا لینا ڈیم بھرنے اور خالی ہونے کا،
آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پانی پہ کتنے لیول پہ آ جاتا ہے. تو ہماری طرف ذرا جلدی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے پھر نیچے ریگولیشن میں مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کروز کا یوز کر کے ہم ان سب کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں, اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں بات. بہت زیادہ ٹاپکس ہیں یہ, میں کوشش کر رہا ہوں اس کو صرف انرجی کیلکولیشن پہ رکھوں. تو یہ جناب ایک میں تھوڑا سا اس کو زوم آؤٹ کروں, نہیں زوم آؤٹ کے ساتھ چلیں یہ دیکھتے ہیں. یہ میں نے انڈس کیسکیڈ کی ایک اسپریڈ شیٹ بنائی تھی. آپ دیکھیں اسکردو سے نیچے جو ہے نا, یہ کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پروجیکٹس ہیں تنگس سے لے کے تربیلا تک. تو جو ہمارے ویپڈا کو خود تو کچھ کرنا آتا نہیں ہے نا, گرو سے ہی سارا کچھ کراتے ہیں. وہ جو ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں, تو یہ غلط سلط کہیں پہ ان ایفیشنسی ہے, کہیں پہ ضرورت سے زیادہ ٹربائنیں ہیں. تو وہ سب کچھ کر کے انہوں نے انرجی کیلکولیٹ کی تھی, کوئی ٹوٹل 1.5 لاکھ 150 ارب یونٹ کے قریب. تو ہمارے پاس جو 1,50,000, اور اصل میں ہم نے کیا کیا کہ ان کو تھوڑا سا آپٹیمائز کیا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کیلکولیٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیڈ بھی ہمارے پاس سارے ہیں, فلو ریٹ کی ساری ہسٹوریکل ڈیٹا ہے, اس کو ہم نے ایوریج فلو کا فگر لیا, اس کو بلین کیوبک میٹر میں کنورٹ کر کے, یہ ملین ایکڑ فٹ میں, یہ BCM میں, اور یہ نیٹ ہیڈ ہے ہر پروجیکٹ کا. تو جو اویلیبل انرجی ہے وہ جتنا گورا صاحب ہمیں بتا رہا تھا اس سے تقریباً ڈبل ہے. تو ابھی اس میں یہ دو ہم نے ایڈ نہیں کیے. ان دو کے لیے زیادہ ڈیٹیل چاہیے, آگے میں آپ کو میپ پہ بتاؤں گا. ایک ہم نے کیا کیا کہ یہ جو انڈس کیسکیڈ ہے نا, اس کے اوپر بھی ایک سٹوریج اور ایک نیچے سٹوریج. اگر یہ ہو تو آپ کی بجلی ڈبل ہو جاتی ہے فری میں. اور اسپیشلی یہ والا بنانے سے, یہ جو اسکردو سے اوپر شیوک سٹوریج ہے, ابھی اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, گندی سی اسٹڈی ہوئی ہے, اس میں یہ والا کنسیپٹ تو ہے ہی نہیں ہے نا. تو وہ تھوڑی سی بجلی ایکسٹرا بنائے گا, لیکن اگر آپ اوپر آپ کی سٹوریج اچھی ہو اور وہاں پہ وہ 6 ملین ایکڑ فٹ کی بجائے آپ 15 یا 25 تک بھی بنا سکتے ہیں بڑے آرام سے. جب وہ بنائیں گے تو آپ کو یہ 313 ارب یونٹ آپ کو وہاں مل جائے گے. یہ بیچ میں گیگا واٹ آور کا فرق یہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کلو واٹ آور, اس میں 3 آپ کو اڑا دینے پڑتے ہیں, تو یہ 313 ارب یونٹ ہے. تو آپ کو جو بیچ میں آپ مس کر رہے ہیں جو انرجی, وہ 144 ارب یونٹ ہے. یہ آپ ان دو پروجیکٹ کے بغیر نہیں کریٹ کر سکتے. اس کا وجہ یہ ہے کہ اوپر جب آپ اسے گرمیوں میں ایکسٹرا سٹور کر لیں گے, بڑی ایفیشینٹ سٹوریج ہوگی, لیکن باقی جو لو فلو کے سیزن ہے اس میں اس پانی کو آپ نیچے بھیجیں گے, اور نیچے آ کے تھوڑی دیر روکیں گے جتنی دیر. اور نیچے والی سٹوریج تو جو اسپیشلی سوا میں ہے وہ تو بہت بڑی ہے. اوپر آپ چلے 20 بنا لیں, نیچے 20 کریں, 30 کریں, 40 کریں, جو بھی آپ نے رکھنا ہے. تو یہ دو مل کے آپ کو 144 ارب یونٹ ایکسٹرا دے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایفیشنسی نے ذرا کم رکھی ہے, تقریباً 60% کے قریب, کیونکہ اس میں یہ سنگل پروجیکٹ نہیں ہے. اوپر بھی 2-3 رن آف ریور ہے, اور نیچے بھی 2-3 جگہ کر کے, لیکن آپ کو بجلی یہاں سے اتنی ایکسٹرا مل جائے گی
کہ آپ کو فوری طور پہ تو صرف ایک سٹوریج اوپر بنانی پڑتی ہے اور ایک نیچے. باقی وقت کے ساتھ ساتھ آپ جتنا اس کو امپروو کر لیں تو یہ 313 ارب یونٹ آپ ٹوٹل صرف انڈس پہ آپ لے سکتے ہیں. ابھی وہ چترال وغیرہ والی سائڈ اس میں اکاؤنٹ نہیں کی, اس سے بھی کافی زیادہ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. مزے کی بات یہ ہے کہ جو 144 ارب یونٹ کا فگر ہے نا, یہ تربیلا کی کرنٹ کیپیسٹی سے تقریباً 9-10 گنا زیادہ بنتا ہے. وہ ایسے ہوگا کہ جو آپ جس طرح یا پہ دیامیر بادشاہ اور داسو دونوں آن لائن آ رہے ہیں, تو یہ 19,000 اور 21,000 کا فگر ہے ان کا گیگا واٹ آور کا, یعنی کہ 19 ارب یونٹ اور 21 ارب یونٹ. لیکن آپ کے پاس اپر سٹوریج ہوگی نا, تو کیا ہوگا کہ آپ کو 19 کی بجائے 34 ملے گی, یعنی کہ تقریباً 15 ارب یونٹ ایکسٹرا مل جائیں گے. یہ ایک تربیلا ڈیم مفت. اور داسو 21 سے جمپ کر کے 36 پہ پہنچ جائے گا, تو اس میں بھی 15,000 ایکسٹرا مل گئے. اسی طرح یہ سب کے ساتھ. اور ابھی بنجی کی بات کرتے ہیں, بنجی میں تو بہت ہی فرق پڑتا ہے نا. بنجی 24 ارب یونٹ کا, وہ 41 پہ چلا جائے, اس میں 17 آپ کو ایکسٹرا مل رہا ہے. وہ جب بنے گا یہ آپ ایک بنائیں گے نا, آپ کو یہ اور نیچے تربیلا پہ بھی 10,000 ایکسٹرا مل جائے گا. تو یہ ان سب کا ملا کے تقریباً 1 لاکھ یہ بنتا ہے اور 44,000 یہ بنتا ہے. تو یہ آپ کو اتنی سستی پڑے گی کہ آپ کی بجلی جو ہے نا فی یونٹ 65 پیسے. اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو آپ کی جس ریٹ پہ آپ کو بجلی ملے گی نا, آپ کی کرنسی اتنی اسٹرانگ ہو کے آپ کی دنیا میں بائنگ پاور بڑھ جائے گی. اور یہ جتنی بجلی آپ کو مل رہی ہے, اس سے آپ وہ جو منگواتے ہیں تھرمل انرجی کے لیے فیول منگواتے ہیں, کوئلہ منگواتے ہیں, تقریباً 21-22 ارب ڈالر سال کا بچ جائے گا. اور اتنا ہی ہمارا ٹریڈ گیپ ہے, بڑا بھی زور لگا لیں. تو یہ صرف بجلی والا پورشن ہے انڈس کیسکیڈ کا, جیسے آپ 22 ارب ڈالر سالانہ انرجی کی قیمت میں بچا لیں گے. اور بجلی اتنی بے بہا کہ آپ پوری دنیا کے لیے ڈیٹا سینٹر بنائیں, اوپر ناردن ایریاز میں بنائیں, نیچے بنائیں, آپ ڈیولپمنٹ سینٹر بنائیں, آپ اپنی انڈسٹری کو بوسٹ کریں. کیونکہ یہ 313 ارب جو ہے یہ صرف ابھی انڈس کی ہے, وہ بھی پوری نہیں. سب ملا کے صرف آپ ہائیڈل سے پاکستان کے جتنے دریا ہیں وہ ملا کے 5 لاکھ سے اوپر کر سکتے ہیں. اور سولر اور ونڈ کا ملا کے تو آپ آرام سے 800 پہ جا سکتے ہیں. تو اس کی بھی علیحدہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو میں نے کہا تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو اوور ویو دے دوں. ہمارے کچھ بابو لوگ ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اسپریڈ شیٹ میں نے بھیجی کسی کو, تو وہ بیچاروں کو پلے نہیں پڑا کہ لکھا کیا ہوا. تو اچھا ہوا ہے جس کا تھوڑا سا اوور ویو ہو گیا ہے. اور یہ آپ نے اگر 10ویں بھی کی ہوئی ہے نا, تو آپ کو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اوپر سارا کچھ لکھا ہوا کیا کیا ہے, اور باقی وہی MGH لگایا ہوا ہے. 96% ایفیشنسی رکھی ہے. اچھا, یہ جو اسکردو والی شوک والی, اس میں ہمیں جو ٹربائن تھوڑی سی مہنگی لگانی پڑیں گی, ریورسیبل ٹربائنس, کیونکہ ہم نے ساتھ دریا سندھ کا شوک دونوں کا پانی وہاں اکٹھا کرے. شوک کا تو نیچرلی آ جائے گا, سندھ کا ہمیں لفٹ کرنا پڑے گا, وہ آگے میپ میں آپ کو سمجھائیں گے. تو نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ جناب تھوڑا سا میں زوم آؤٹ کروں. یہ میپ ہے, شاید آپ نے دیکھا ہو انٹرنیٹ پہ. یہ صرف دریا سندھ کا نقشہ بنایا ہوا ہے, اور یہ وہی جو پروجیکٹ اس میں لکھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ مارک کیے ہوئے ہیں پرائرٹی وائز کلر کوڈ کر کے. تو یہ آپ دیکھیں, اس کو ہم نے اپر کیسکیڈ کہہ لیا. LOC یہ ہے, LOC سے لے کے اور آپ
इस एरिया तक पंजी तक 113.5 अरब यूनिट है। हमारे पूरे पाकिस्तान की सालाना डिमांड जो होती है वो तकरीबन 130 अरब यूनिट के लगभग है। ये श्योक स्टोरेज है जनाब, जिसकी स्टडी रिवाइज करनी मस्ट है। जो अभी वाला डिज़ाइन है, इट इज़ अ डम डिज़ाइन, इनएफिशिएंट और नकमा डिज़ाइन है। मैंने क्या किया, खारवांग से दरिया सिंध, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 9 मिलियन एकड़ फुट पानी इधर से आता है, 11 के करीब इधर से आता है, तो यहाँ वाला पानी सारा नीचे चला जाता है। तो अगर हम इसमें से 60% 80% जब हमें देखें, जब हिसाब लगाते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि पिछले साल हमने इधर स्टोर किया हुआ जो पानी नीचे, वो नीचे रेगुलेट रखेगा दरिया को। तो यहाँ से हम जब फ्लो हाई है, नीचे सैलाब आए हुए हैं, तो भाई हम इधर से पानी इधर मोड़ लेंगे। तो मिला के हम इधर 15 रखें, 20 रखें, वो हमारा ना वापोरेट होगी। ये ठंडा इलाका है और पानी महफूज रहेगा। उसके बाद यहाँ से ये पानी इधर से निकलेगा, इधर भी थोड़ी सी टर्बाइनें हो सकती हैं, बल्कि ये पीछे इधर भी एक आधा। तो जहाँ पे दोबारा जंक्शन आता है, एक इस जगह पे राना रिवर, एक स्कर्दू के करीब राना रिवर, ये कोई एरिया इसमें अंडर वाटर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक हेड काफ़ी है, वो सारा 1-1 मीटर उसका यूटिलाइज हो जाएगा। पिछले टेबल में हमने ये लिखा हुआ है तकरीबन 24.5 मिलियन एकड़ फुट फ्लो रेट होता है, सालाना पानी होता है यहाँ पे तंगस पे। स्कर्दू का उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बीच में दाएं बाएं से छोटे मोटे नाले आते हैं। तो उस पानी के लिए उसमें से सारा बिजली टाइप कर लेंगे। आगे ये तीनों तरतीब में है, ये मिला के तो इधर तक पहुँचते पहुँचते फिर ज़ाहिर दाएं बाएं से और दरिया आती है, शिगर आता है, फलाना, उधर से चित्राल आगे आता है, और ये दियाविर भाषा है। ये वाला ऊपर वाला, इसका मैं आपको पूरी डिटेल से इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का बताऊँगा। हमें इस वक्त ज़रूरत क्या है, सबसे पहले ये बनाने की और ये बनाने की। अगर हम अगले 10 साल में ये दो बना लेते हैं ना, तो पाकिस्तान की बिजली जो है वो इन्फिनिट हो जाती है हमारे हिसाब से, और इनकी भी डबल हो जाएगी। इस वक्त ये 10 और भाषा और 10 ये दो बन रहे हैं। जब ये बनने शुरू हो जाएंगे, इधर रोड भी पिछले 8-10 साल में काफ़ी अच्छी हो गई है, चाइनीज़ भी बड़े माहिर हो गए हैं, डिज़ाइन वगैरह उनके इतने अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ज़रा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस तरह सिल्ट की ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट की, वो उसका मसला एड्रेस ही नहीं किया हुआ, तो वो एक प्रोजेक्ट है, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी, ये जो मिडल कैस्केड, इसमें यहाँ पे 113.5 था, मिडल में 134.6, कहाँ से रखियोट से लेके थागोट तक 5 डैम्स हैं। ये दो बन रहे हैं, ये प्रोपोज्ड हैं, डिज़ाइन वगैरह इनका सबका हुआ है, थोड़ी सी इनकी ट्यून अप करने की ज़रूरत है। अभी इस वक्त ये सारे 55-55% एफिशिएंसी पे काम करते हैं, क्योंकि इन फ़्लो कम ज़्यादा होता है। अब जिस तरह तरबेला पे हमने इतनी ज़्यादा टर्बाइन्स लगा दी हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी, तो अगर इन पे लगाए तो खर्चा उतना बढ़ जाएगा। तो टर्बाइन हमने उतनी रखनी है, फ़्लो को रेगुलेट कर लेना है, और नीचे में परवाह नहीं होगी। वो फ़्लो पूरा साल इधर से एक जितना गुजरेगा, इधर हमारे पास स्टोरेज होगी नीचे स्वां में, तो नीचे जो डिमांड होगी उसके हिसाब से पानी नीचे जाता रहेगा। तो 113.5, 134.6, और ये तीसरा जिससे हम लोअर कैस्केड, ये कैस्केड तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद और वारसक का भी आ रहा है, लेकिन जस्ट हमने एक उसको मार्क कर दिया। तो यहाँ पे भी 63 अरब यूनिट है। यहाँ पे फ़्लो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एलिवेशन लॉस या हेड जो है वो कम है। इसमें तरबेला है, और तरबेला में जितना पानी आप इधर से भेजेंगे ना, ये रूट इधर से लेके इधर से होके जाएगा ना, तो वो तकरीबन 37 अरब यूनिट
ٹوٹل ہیڈ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر غازی بڑوتا بھی چلانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن غازی بڑوتا آپ کو پتہ ہے کہ کالا باغ کے سٹوریج کے اندر آ چکا ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس اتنی سٹوریج یہاں پہ بن سکتی ہے کہ آپ کو کالا باغ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وارسک میں بھی آپ سٹوریج بنا سکتے ہیں. محمد کو ادھر لنک کر دیں تو وہ یہاں پہ سٹوریج کی بہت کیپیسٹی ہے. تو یہ 63 ارب یونٹ ادھر ہے. اچھا، اس کا ایک اور میپ تھا یہ والا، اس میں زیادہ فوکس یہ ہم نے کیا ہے جی شیوک والی پہ. لوکلی یہاں پہ 34 ارب یونٹ بنتے ہیں، 1 2 3، اور یہ چوتھا جو ہے ادھر تک جا کے وہ اس میں 38.4 میں اس کردوک والا رن آف ریور نہیں گنا ہوا. 1 2 3 4، باقی اس میں کیچ یہی ہے کہ ایک ٹنل خرمنگ سے شیوک تک یہ نیلم جیلم سے چھوٹی بنتی ہے، لیکن اس سے آپ کو چانا کے 3 گارجز ڈیم سے 30% زیادہ انرجی ملے گی اور 65 پیسے پر یونٹ. اور یہاں پہ آپ کو 31 ٹیرا واٹ ایڈیشنل مل جائے گی اس جگہ پہ. یہ جو دو ہیں پروجیکٹس، اب 75 ٹیرا واٹ آور، یہ وہ گیگا واٹ آور کے ساتھ 3 اور زیرو لگائیں تو وہ بنتا ہے. تو یہ جناب اسینچلی وہی ہے، لیکن اس میں بس تھوڑی ایکسٹرا فوکس آپ کے شیوک کے رول پہ ہے. اچھا، اب شیوک میں کیچ یہ ہے کہ جو کرنٹ ڈیزائن ہے وہ اس جگہ پہ بنا ہوا ہے تھوڑا آگے کر کے، تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ پانی کو ٹرانسفر کر کے پمپ کرنے کی جگہ نہیں رہتی، اس کو تھوڑا پیچھے رکھیں. چیک 15 کے بنایا ہے، لیکن یہاں پہ 6 کا بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ڈیزائن ریوائز کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور ہمارے بابو جو ہے نا وہ ذرا جاگ جائیں. تو چکر یہ ہے کہ عوام ہو یا صاحب لوگ ہوں، اگر وہ ڈرتے رہیں گے تو پھر وہ ایسی طرح لاسٹ فیل کریں گے کہ بھئی آپ کے پاس راستہ ہی نہیں ہے، آپ نے کرنا کیا، کچھ پلے نہیں پڑتا، اور بیٹھ کے جناب ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں. اب پچھلی گورنمنٹ تھی وہ کہتی تھی حقیقی آزادی لانی ہے، لیکن جب تک آپ کی معاشی آزادی نہیں ہے، حقیقی آزادی ترقی بڑھتی رہتی ہے اور ملک جو ڈوبتا جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں کا یہ حال ہے، کلو لیس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کرنا کیا ہے. حالانکہ ڈرنے کی کوئی چیز نہیں. آپ نے دیکھا ہے صرف 9ویں گریڈ کی آپ کو سائنس چاہیے، فزکس. اور یہ اسپیشلی ہمارے اتنے اچھے ماہر معاشیات ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ چیز جو انرجی میتھ ہوتی ہے وہ نہیں پڑھا ہوتا یا سینس نہیں ہوتی اس کی، تو بیٹھ کے جناب باتیں لمبی لمبی کرتے ہیں، لیکن جو بیچ میں مین فیکٹ ہوتے ہیں وہ مس کر جاتے ہیں. 90 کی دہائی میں 2000 میں ہم نے دھڑا دھڑ تھرمل لگائے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی ان مہنگی بجلی کے پروجیکٹس کا کیا، بلکہ یہ 5-10 سال پہلے تک یہی حال تھا، تھرمل لگائے جاتے تھے اور آج ملک جو ہے اس کا کباڑا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو سمجھ ہوتی ہے، لیکن وہ سستی کی وجہ سے بات سننے کے روادار نہیں ہوتے، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم افسر ہیں، ہم کسی کی بات کیوں سنیں. تو اب بے شک یہ ہیں یا یہ ہیں، جاگ جائے، ملک ایسے نہیں چلتے. جس ریٹ پہ آپ کو بجلی ملے گی اسی ریٹ پہ آپ کا کرنسی کی ویلیو سیٹ ہوگی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 روپے کی یونٹ بجلی پیدا کرے اور دنیا میں کمپیٹ کریں مینوفیکچرنگ میں یا سروسز میں. سولر سستی ہے، لیکن ابھی بھی جو
ہمارے پاس ہائیڈل پاور بنے گی وہ اس سے کم از کم 15-20 گنا سستی بنے گی. تو آپ اس میں سے ایک منافع رکھ کے اور اپنے اخراجات رکھ کے لوگوں کو دے، لیکن مارجن آپ کے پاس بہت ہوگا کہ لوگ کیئر فری ہو کے اپنی پوٹینشیل یوز کریں، کوئی ویلیو ایڈ کریں. اور آپ کے پاس، آپ کو میں مثال دیتا ہوتا ہوں کھاد کی ویلیو کی، کھاد کی پرائس کی. کھاد میں بیسیکلی انرجی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. جس حساب سے آپ کو بجلی ملے گی کھاد بھی وہی اسی ریٹ پہ ملے گی. تو ڈی اے پی اگر 15,000 کی ملتی ہے، لیکن آپ کو اگر 65 پیسے کا یونٹ ملنا شروع ہو جائے تو وہ 100 گنا نہ صحیح 60 گنا تو سستی ہو جائے گی. تو باقی سے آپ خود لگا لیں. تو یہ ہے جناب پوری پریزنٹیشن. آپ دیکھیں 40 منٹ کی ویڈیو ہو گئی. چلیں کوشش کریں ایک دفعہ نا دل کڑا کر کے پوری ویڈیو دیکھیں. اگر سمجھ نہیں آتی تو کم از کم یہ جو ایک سلائیڈ ہے نا، یہ والی، یہ بار بار دیکھیں. کام تو سر آپ کے لیے ایک حساب لگا کے ادھر دیا ہوا ہے، اور باقی بھی جتنا ہے وہ شیئر کر دوں گا. یہ دیکھیں یہ پوری سلائیڈ. تو اس میں جتنی بجلی دی ہوئی ہے یہ آپ کا اگلے 50 سال بھی نہیں آپ یہ یوز کر سکتے. تو بھائی ملک کو وائبل کریں، تھوڑی بریدنگ سپیس دیں تاکہ یہ جو پورے بھکاری بنے ہوئے اس وقت اس سے باہر نکلے، کچھ انسان بننے کی کوشش کریں. بہت مہربانی.